अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। 700 साल पहले एक आदमी ने दुनिया को करीब करीब बिल्कुल ही फतह कर लिया था। उस जमाने के रबा मस्कून के निस्फ हिस्से पर उसने अपना तसर्रुफ कायम किया और नए इंसान पर ऐसी धाक बिठाई जिसका असर कई नस्लों तक बाकी रहा। अपनी जिंदगी में उसने कई नाम पाए, क़ताल आज़म, कहरे खुदा, जंगजुए कामिल, बाजगीर ताजो तख्त, लेकिन आमतौर पर वो चंगेज खान के नाम से मारूफ है। बहुत से साहिबान खिताब अपने खिताबों के अहल नहीं हुए, मगर वो इन सब खिताबों का अहल था। अमरीकी जिनकी तालीम यूरोपीय रिवायात के मुताबिक होती है, बड़े शहनशाहों की फहरिस्त मकदूनिया के सिकंदर आजम से शुरू करते हैं और रोमा के कयासरा को शुमार करते हुए इस फहरिस्त को नेपोलियन पर खत्म करते हैं। लेकिन इस यूरोपीय बाजीगाह के खिलाड़ियों के मुकाबले में चंगेज खान बहुत ही बड़े पैमाने का फाते था। मामूली मयारों से उसका जांचना मुश्किल है। जब वो अपने लश्कर के साथ कूच करता तो उसका सफर मीलों नहीं, अर्जुल बल्द और तूलल बल्द के पैमानों पर होता था। उसके रास्ते में जो शहर आते अक्सर हरफे गलत की तरह मिट जाते, दरियाओं के रुख बदल जाते, सहरा के सहरा सासीमा और लबे मर्ग पनाह गुज़ीनों से भर जाते, और उसके गुजर जाने के बाद उन इलाकों में जो कभी आबाद थे, भेड़ियों और करगसों के सिवा कोई जिंदा मखलूक बाकी न बचती। इंसानी जानों की ऐसी तबाही आजकल के इंसान के तखय्युल को शशदर कर देती है। हालांकि दूसरी जंग अजीम की तबाही के मनाजिर चश्मे तसव्वुर से ऐसे दूर नहीं। एक खाना बदोश सरदार चंगेज खान ने सहराए गोबी से खुरूज किया, दुनिया की मुतमद्दन कुव्वतों से जंग की और जंग में कामरान हुआ। ये सब अच्छी तरह समझने के लिए हमें 13वीं सदी ईस्वी की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। उस जमाने में मुसलमानों का रासिख अकीदा था कि इस आलम असबाब व अशिया में ये गैर मामूली इनकलाब महज किसी माफकल फितरत कुव्वत के ज़हूर से ही आ सकता था। वो समझते थे कि ये क़याम के आसार हैं। एक मौर्रिख ने लिखा कि कभी इससे पहले मुगलों और नसरानियों के हमलों के नरगे में दारुल इस्लाम की ये हालत नहीं हुई। ईसाई दुनिया भी चंगेज खान की मौत के बाद मुगलों की अगली पुश्त के मुकाबले में इतनी ही सरासीमा और हैरान थी, जबकि खूंखार मुगल शाह सवार मगरबी यूरोप को रौंदते फिरते थे। आज हम उसी क़ताल आज़म, कहरे खुदा, जंगजुए कामिल और बाजगीर तख्तो ताज यानी चंगेज खान की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। सन 1218 ईस्वी के सरमा के आगाज का दिन था। चंगेज खान सहराई गोबी के शिमाली किनारों के पास बुलंद तरीन झील बेकाल के किनारे अपने मरकजी शहर कराकोरम में बैठा हुआ था कि उसके मुहाफिज दस्तों का एक सालार, जो बेहतरीन सालार था जिसका नाम बरमास था, वो चंगेज खान के खेमे के सामने नमूदार हुआ। खेमा आलीशान महल नुमा था। बाहर से चमड़े की चादरें थीं, जिनके अंदर ऊनी कपड़ों का मोटा अस्तर था और उसके बाहर एक और दोहरा अस्तर रेशम का था। चंगेज खान को ताजीम देने के बाद मुहाफिज दस्तों का सालार सीधा हुआ और फिर चंगेज खान को मुखातिब करके कहने लगा, खाकान, 3 तरह के लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपसे मिलना चाहते हैं। एक समरकंद का ताजिर है, अपना नाम कोशान खान बताता है। दूसरा तिब्रिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स है जिसका नाम बदरुद्दीन है, और तीसरा 3 अफराद पर मुश्तमिल खलीफा बगदाद का एक वफ्द है। ये वफ्द पहले हमारे वजीर यलवाज से मिल चुका है, इसलिए कि ये वफ्द यलवाज के नाम भी एक पैगाम लेकर आया है। अब बदरुद्दीन, समरकंद का ताजिर कोशान खान और खलीफा बगदाद के कासिद हमारे वजीर यलवाज के साथ आपके खेमे से बाहर खड़े हैं। आप जिसे हुक्म करेंगे मैं पेश कर दूंगा। यलवाज खान चूंकि चंगेज खान का वजीर था, ये मुसलमान था और चंगेज खान उस पर बड़ा भरोसा और एतमाद करता था। अपने मुहाफिज दस्तों के सालार बरमास को मुखातिब करते हुए चंगेज खान ये कहने लगा, पहले यलवाज के साथ बगदाद से आने वाले वफ्द को पेश करो। चंगेज खान का ये हुक्म सुनकर बरमास बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद खैमे में चंगेज खान का वजीर यलवाज खलीफा बगदाद के 3 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द के साथ पेश हुआ। हाथ के इशारे से चंगेज खान ने यलवाज को बैठने के लिए कहा और उसके एक तरफ वफ्द को भी बैठने का इशारा किया। चुनाचे वफ्द के वो तीनों अरकान बैठ गए। उसके बाद चंगेज खान अपने वजीर यलवाज को मुखातिब करके कहने लगा, क्या बगदाद का ये वफ्द खलीफा बगदाद की तरफ से हमारे लिए कोई पैगाम लेकर आया है? इस पर यलवाज मुस्कुराया और कहने लगा, ये पैगाम भी अजीबो गरीब है और लाए भी अजीबो गरीब अंदाज में है। इसके बाद यलवाज अपनी जगह पर खड़ा हुआ। वफ्द के अरकान में से उसने एक को पकड़ा जिसके सर के बाल पूरी तरह मुंडवा दिए गए थे।
اسے پکڑ کر یلواج چنگیز خان کے پاس لے گیا، اس کا سر جھکایا۔ اس کے سر پر خلیفہ بغداد کی طرف سے ایک پیغام لکھا ہوا تھا۔ اس پیغام میں چنگیز خان کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر جس قدر جلد ممکن ہو حملہ کرے اور اس کی مملکت پر قبضہ کر لے۔ یہ خلیفہ بغداد کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اس پیغام اور طریقہ پیغام کو دیکھ کر چنگیز خان کچھ دیر تک مسکراتا رہا۔ اس کے بعد یلواج اور جس کے سر پر پیغام کندہ کر کے بھیجا گیا تھا، دونوں کو چنگیز خان نے نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب چنگیز خان نے یلواج کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارا اس پیغام کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس پر یلواج مسکرایا اور چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں اس پیغام پر عمل کرنا چاہیے اور تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس طرح شمال مشرق کے بعد جنوب اور مغرب کی طرف سے بھی ہماری مملکت محفوظ ہو جائے گی۔ چنگیز خان مسکرایا، پھر یلواج کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بغداد سے آنے والے وفد کے ارکان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کی خوب تواضع اور آؤ بھگت کرو، ان کی حیثیت ہمارے شہر میں بہترین مہمانوں کی سی ہوگی۔ چنگیز خان کے ان الفاظ پر یلواج خلیفہ بغداد کے ان قاصدوں کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے بعد اپنے محافظ دستوں کے سالار برماس کو اس نے طبرستان کے شخص بدر الدین کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جہاں تک خلیفہ بغداد کے وفد کے چنگیز خان کے پاس جانے اور علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کی مملکت پر حملہ آور ہونے کا تعلق تھا، تو اس سے متعلق مورخین تفصیل کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان فرما روا تخت نشین ہوتا تھا تو خلیفہ کے نمائندے جشن میں شریک ہوتے تھے، اور فرما روا کو دربار خلافت سے خلعت کے علاوہ پروانہ حکومت بھی عطا ہوتا تھا۔ خوارزم شاہ یعنی علاء الدین کو خلیفہ کی طرف سے نہ تو خلعت عطا ہوا نہ ہی پروانہ حکومت۔ چنانچہ علاء الدین خلیفہ کی اس حرکت سے سخت ناراض تھا۔ چونکہ باقی حکمرانوں کو وہ ایک ایک کر کے ختم کر چکا تھا، اس لیے اب وہ خلیفہ سے دو دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مزید برآں حج کے موقع پر جو شخص سلطان کی طرف سے حاجیوں کے قافلے کا سالار ہو کر گیا تھا، اس نے واپسی پر سلطان کو بتایا کہ حج کے موقع پر خلیفہ بغداد نے خوارزم شاہی پرچم کو قلعۃ الموت کے شیخ الجبل کے جھنڈے سے پیچھے رکھا تھا، جسے خوارزم شاہ نے اپنی بے عزتی اور اپنی توہین خیال کیا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پیشتر ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ خلیفہ نے چند فدائیوں کی خدمت سلطان کے قتل کے لیے حاصل کی تھی، لیکن حسن اتفاق سے سلطان علاء الدین پر ان کا داؤ نہ چل سکا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان کے ایک جانباز سردار کو، جس کا نام اغلمش تھا، خلیفہ بغداد الناصر باللہ کے اکسانے پر فدائیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اگرچہ ان میں ہر الزام اپنی جگہ بڑا وزنی اور سنگین تھا، مگر سلطان کی مصروفیتوں نے اسے موقع نہیں دیا تھا کہ وہ خلیفہ کا قرض چکاتا۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی تمام اسلامی دنیا میں خلیفہ بغداد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہونے کی وجہ سے بڑا وقار حاصل تھا۔ تمام مسلمان ممالک میں جمعہ اور عید کے خطبات میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا اور اس کی حکومت کے استحکام اور درازی عمر کے لیے دعا کی جاتی تھی۔ ہر چند سلطان علاء الدین کے تعلقات خلیفہ سے کافی بگڑ چکے تھے، لیکن عوام کے ڈر سے اسے جرأت نہیں ہوتی تھی کہ خطبے سے خلیفہ کا نام حذف کر سکے۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد علاء الدین خوارزم شاہ کو یہ چال سوجھی کہ عوام میں اس امر کا پرچار کیا جائے کہ خلافت کی حقیقی حقدار حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، نہ کہ عباس بن عبد المطلب کی اولاد۔ اس لیے حقیقی مستحق کے ہوتے ہوئے کسی اور کی خلافت واجب اطاعت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ پہلے کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہو، اور اگر کوئی شخص ایسا نہ مل سکے تو ان حالات میں آل عباس کی خلافت واجب اطاعت گردانی جا سکتی ہے۔ چنانچہ سلطان دھن کا پکا تو تھا ہی، آخر ایک شخص کو جس کا نام ابو اعلیٰ ترمذی تھا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھا، ڈھونڈ نکالا گیا اور خلیفہ کو معزول کر کے ابو اعلیٰ کی خلافت کا اعلان 414 ہجری بمطابق 1218 عیسوی میں کر دیا گیا۔ اس اعلان کی روشنی میں جب خلیفہ جائز خلیفہ نہ رہا اور غاصب قرار پایا تو سلطان کے لیے اس کے خلاف لشکر کشی کا شرعی جواز پیدا ہو گیا۔ چنانچہ علاء الدین خوارزم شاہ 3 لاکھ انسانوں کا ایک جمع غفیر لے کر بغداد کو روانہ ہوا اور ہمدان کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ چونکہ خلیفہ سلطان سے از حد خائف تھا، اس لیے شیخ شہاب الدین سہروردی کو، جو اپنے عہدے کے بڑے فاضل اور خدا رسیدہ بزرگ تھے، بطور سفیر سلطان کی خدمت میں بھیجا تاکہ سلطان علاء الدین سے مصالحت کے لیے گفت و شنید کریں۔ شیخ نے سلطان کے پڑاؤ میں پہنچ کر سلطان سے ملنے کی اجازت مانگی، جو منظور کر لی گئی۔ چنانچہ جب شیخ سلطان کے شاہی خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلطان کو ایک قالین پر، جو زمین پر بچھا ہوا تھا، بیٹھا پایا۔
سلطان شیخ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، بڑی گرمجوشی سے خوش آمدید کہا۔ شیخ نے عربی میں تقریر کی۔ ترجمان نے سلطان کی آسانی کے لیے شیخ کے الفاظ کو فارسی میں ڈھال دیا۔ شیخ نے ان خدمات کا ذکر کیا تھا جو خلفائے عباسی نے اس وقت تک انجام دی تھی، نیز یہ کہ شیخ نے الناصر باللہ کے ذاتی اوصاف کی لمبی چوڑی فہرست پیش کر دی۔ جب تک شیخ تقریر کرتے رہے سلطان ادب سے دو زانوں بیٹھا رہا۔ جب شیخ تقریر کر چکے تو سلطان نے کہا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلیفہ میں وہ تمام اوصاف پائے جانے چاہیے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ موجودہ خلیفہ ان اوصاف سے قطعاً عاری ہے، اس لیے میں نے اس خلیفہ کو معزول کر کے اس کی جگہ ایک ایسے آدمی کو مقرر کیا ہے جو ان تمام اوصاف کا حامل ہے۔ جب شیخ نے سلطان کی یہ گفتگو سنی تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ خوارزم شاہ ہمدان سے روانہ ہو کر اسد آباد کے پاس حلوان نامی ایک مقام پر رات گزارنے کو ٹھہرا۔ جاڑے کا موسم تھا۔ پہلی رات کو ہی اس شدت کی برف باری ہوئی کہ سلطانی لشکر کے تمام مویشی، گھوڑوں اور لشکریوں کی کافی تعداد برف میں دب کر مر گئی۔ اب آگے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ سلطان وہاں سے واپس ہو کر پھر ہمدان آ گیا۔ جب برف پگھلنے لگی اور راستے صاف ہو گئے تو وہاں سے رے اور رے سے خوارزم چلا گیا۔ ان حالات میں خلیفہ بغداد الناصر بھی حرکت میں آیا۔ چنانچہ اس نے کچھ قاصد تیار کیے۔ ان قاصدوں کو اس نے چنگیز خان کے وزیر یلواج کی معرفت چنگیز خان کے نام پیغام دینے کا ارادہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محمد یلواج چنگیز خان کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھا۔ چنگیز خان کو خوارزم شاہ پر حملے کے لیے خلیفہ بغداد نے اکسایا تھا۔ چنانچہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ڈر سے پیامبر کے منڈے ہوئے سر پر یہ پیغام سوئیوں سے کھودا گیا تھا۔ جب اس کے بال اچھی طرح اگائے تب اسے چنگیز خان کے دربار میں بھیجا گیا تاکہ اگر پیامبر پکڑا بھی جائے تو پیغام کی نوعیت کا علم نہ ہو۔ اس طرح خلیفہ بغداد الناصر نے ایک شخص کے سر پر پیغام لکھ کر چنگیز خان کے وزیر محمد یلواج کی معرفت چنگیز خان تک پہنچایا اور یہ پیغام اس تک پہنچ گیا، جس میں چنگیز خان کو مسلمانوں کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی گئی تھی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے محافظ دستوں کے سالار برماس نے دوسرے شخص بدرالدین کو پیش کیا تو بدرالدین نے بھی چنگیز خان کو یہ مشورہ دیا کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہوا جائے۔ اس نے چنگیز خان پر یہ بھی انکشاف کر دیا کہ سلطان علاء الدین کی مملکت میں انتشار اور نا اتفاقی کا دور دورہ ہے۔ اس نے چنگیز خان کو یہ بھی بتایا کہ خلیفہ بغداد نے اپنے چند نامور نجومی بھی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف بھجوائے ہیں جو اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے ستاروں کے گمراہ کن اثرات سے خوفزدہ کرتے رہیں گے۔ اس بدرالدین سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا پورا نام بدرالدین عمید تھا اور یہ کچھ عرصہ پیشتر تک سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف سے طبرستان کا حاکم ہوا کرتا تھا۔ اس کے چچا اور والد کو سلطان نے کسی جرم کی وجہ سے قتل کرا دیا تھا، لہٰذا بدرالدین ناراض ہو کر سلطان کی خدمت سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ سلطان سے انتقام لینے کے لیے یہ بدرالدین چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے انگیخت کیا۔ جہاں تک اس بدرالدین نے نا اتفاقی کا ذکر کیا تو اس سے متعلق مورخین مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان علاء الدین کی والدہ ترکان خاتون بڑی خودسر اور ضدی عورت تھیں۔ علاء الدین کے باپ تکش کے زمانے میں بارہا ایسا ہوا تھا کہ جب بھی سلطان اور ملکہ کا امور سلطنت میں اختلاف ہوتا تو کامیابی کا سہرا ہمیشہ ملکہ کے سر بند تھا۔ سلطان کو والدہ کے اس دخل در معقولات کا علم تھا اور وہ اسے انتہا درجہ ناپسند کرتا تھا۔ جب سلطان علاء الدین تخت نشین ہوا تو اس کی والدہ نے حسب سابق ہر چھوٹی موٹی بات میں دخل اندازی شروع کر دی، لیکن چونکہ سلطان اپنے والد کی بے بسی کا چشمدید گواہ تھا اس لیے وہ اپنی ماں کی دخل اندازی کا سختی سے مقابلہ کرتا اور کامیاب رہتا۔ اس وجہ سے سلطان کے تعلقات اپنی والدہ سے کشیدہ رہتے تھے، جبکہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون کا تعلق ترکوں کے ایک ایسے قبیلے سے تھا جو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے دربار میں بڑا با اثر تھا اور سلطان ان سے دبتا تھا۔ بدرالدین کو اس ناچاقی کا علم تھا اور اسے اس امر کا بھی واضح اندازہ تھا کہ اگر ترکان خاتون کے قبیلے سرداران لشکر اور سلطان کے درمیان کسی وجہ سے بے اعتمادی کی فضا پیدا کر دی جائے تو سلطان علاء الدین کی حالت اور بھی پتلی ہو جائے گی اور وہ منگولوں کے مقابلے میں آنے کی جرت ہی نہیں کر سکے گا۔ اس بنا پر مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے تمام حالات سے آگاہ کر کے سلطان اور اس کے ننھیال کے درمیان اختلافات کی خلیج کو وسیع کرنے کا مشورہ دیا اور یہ تجویز پیش کی کہ خان اعظم ترکوں کے اس قبیلے کی طرف سے سلطان کے خلاف اور اپنے ساتھ وفاداری کا ایک فرضی خط لکھوا کر
قاصد کے حوالے کر دے اور اسے ہدایت دے کہ وہ یہ خط لے کر کسی ایسے مقام سے گزرے کہ سلطان کے آدمی اسے دیکھ لیں اور خط پکڑا جائے اور سلطان اپنے ننیال سے بدگمان ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ننیال والوں کو بھی خط کا علم ہو گیا۔ چونکہ انہیں اصل حالات کا علم نہیں تھا، لہٰذا وہ سمجھے کہ خود سلطان نے انہیں رسوا کرنے کے لیے جالسازی کی ہے۔ اس وقت تک وہ اس لیے سلطان کے ہمرکاہ چلے آ رہے تھے کہ ان کی ماں ان کے قبیلے کی بیٹی تھی۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو انہوں نے یہ منصوبہ سوچا کہ رات کے اندھیرے میں سلطان کو قتل کر کے چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہو جائیں، لیکن یہ منصوبہ سلطان کی خفیہ پولیس کی فرض شناسی کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ بدر الدین کو فارغ کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کے تاجر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب تاجر چنگیز خان کے سامنے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تاجر خوب دراز قد، کڑیل جسم اور کسے ہوئے تن کا مالک نوعمر نوجوان تھا۔ چنگیز خان کچھ دیر تک گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی پیشانی، اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی، چہرے پر سوالات کی بھرمار، آنکھوں میں ایک جستجو بھری ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک اس کا جائزہ لینے کے بعد چنگیز خان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر اسے مخاطب کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس شخص نے پہلے ایک گہری نگاہ چنگیز خان پر ڈالی اور پھر کہنے لگا، میرا نام شان خان ہے، سمرقند سے میرا تعلق ہے اور میں تاجر ہوں، آپ کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کوشان خان نے اپنے کندھے پر جو بڑی زنبیل لٹکا رکھی تھی اس کا منہ کھولا اور اس میں رکھے چینی، ریشم، منقش کپڑے، کڑا ہوا کپڑا، چاندی کے ہار جن میں جواہرات سب تھے، چنگیز خان کے سامنے پیش کیے۔ چنگیز خان کچھ دیر تک ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا، پھر تاجر کوشان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا دل نہیں مانتا کہ تو تاجر ہے، نہ ہی تو سوداگر ہے۔ چنگیز خان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ کوشان خان بولا اور کہنے لگا، خاقان آپ کا اندازہ درست ہے، میرا نام جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کوشان خان ہے، سمرقند سے میرا تعلق ہے۔ سمرقند میں نے آپ سے متعلق بہت کچھ سنا کہ آپ خود بہت بڑے سورما ہیں اور آپ کے لشکر کے اندر بھی بڑے بڑے تیغ زن اور جابر قسم کے شمشیر زن ہیں۔ چنانچہ مجھے شوق ہوا کہ آپ کی سرزمینوں میں داخل ہو کر دیکھوں کہ آپ لوگوں کا تمدن، آپ لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، اور یہ کہ آپ کے ہاں کس قسم کے اور کس درجے کے اچھے اور عمدہ تیغ زن ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان خان رکا، پھر کہنے لگا، لیکن یہاں آ کر مجھے مایوسی ہوئی، مجھے آپ کے اس شہر میں کوئی ایسا اچھا تیغ زن دکھائی نہیں دیا جس سے میں متاثر ہو سکوں۔ کوشان کے ان الفاظ کو چنگیز خان نے ناپسند کیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ کچھ دیر عجیب سے انداز میں کوشان خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست نہیں ہے اور تمہارا اندازہ ابھی تھوڑی دیر تک درست کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی چنگیز خان نے آواز دے کر اپنے محافظ دستے کے سالار برماس کو بلایا۔ جب وہ چنگیز خان کے سامنے آیا تو برماس کو مخاطب کر کے چنگیز خان کہنے لگا، سارے سالاروں اور میرے بیٹوں کا اجلاس بڑے شامیانے میں طلب کر لو۔ برماس وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور چنگیز خان کو انتظامات مکمل کرنے کی اطلاع دی۔ اس پر چنگیز خان کوشان خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میرے ساتھ آؤ۔ کوشان خان چنگیز خان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چنگیز خان ایک بہت بڑے شامیانہ نما خیمے داخل ہوا۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ چنگیز خان جب وہاں داخل ہوا تو اس کی تعظیم کے لیے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر خلیفہ بغداد کی طرف سے آنے والا وفد اور بدر الدین موجود تھے۔ چنگیز خان نے ایک خالی نشست پر کوشان خان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد پہلے وہاں جمع ہونے والے سارے افراد کی طرف چنگیز خان نے غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، یہ جو لوگ میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں ان میں میرا سب سے بڑا بیٹا جوجی خان ہے، اس کے بعد دوسرا بیٹا چغدائی خان، اس کے بعد میرا تیسرا بیٹا اغدائی خان، اس کے بعد میرا چوتھا بیٹا تولائی خان ہے۔ اس سے آگے جو سالار بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کا نام قنجار ہے، یہ میرا داماد بھی ہے۔ پھر آگے کشتمور ہے، کشتمور کے بعد جائسی ہے، جائسی کے بعد پیلگوش ہے، پیلگوش کے بعد قراچہ ہے، قراچہ کے بعد برماس ہے۔ یہ میرا بہترین سالار ہونے کے ساتھ ساتھ میرے محافظ دستوں کا سالار بھی ہے۔ برماس کے بعد صوبدائی ہے، توشکا بکاک ہے، علق ہے، استکو ہے، تکائی ہے، جبی نویان ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے سالار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہماری سرزمینوں میں داخل ہونے کے بعد تمہیں کوئی اچھا تیغزن نظر نہیں آیا۔ یہ جتنے نام ہیں بولو، ان میں سے کس کے ساتھ تم تیغزنی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار؟ بظاہر تم کہتے ہو کہ تم ایک تاجر ہو، سوداگر ہو، لیکن بات تیغزنی کی کرتے ہو۔ تمہاری گفتگو سے بھی میں یہی اندازہ لگا سکتا ہوں، اور تمہارے جسم کی حرکات و سکنات بھی بتاتی ہیں کہ تم تاجر اور سوداگر کم اور ایک تیغزن زیادہ ہو۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔